गवर्नमेंट में कुलीदी किरदार नहीं था या पीपल्स पार्टी में उनका कोई कुलीदी किरदार नहीं था। उनको भी शायद किसी ने असाइन किया हो कि भाई जाओ जाके आफाक अहमद से मुलाकात कर लो। इसलिए कि मुझे याद है कि जब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से रहाई के बाद मुलाकात करने के लिए गया तो उस वक्त वो खामोश थे और वो गोशा नशीनी इख्तियार कर चुके थे। तो मैंने उनसे मुलाकात के बाद पूछा, डॉक्टर साहब खैरियत है, आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली? तो जाहिर है कि एक सियासी शख्स साथ सवाल जवाब होते हैं और वो डॉक्टर साहब आपको पता है कि वो बरमला अपने जज्बात का इजहार कर दिया करते थे। तो डॉक्टर ने मुझसे एहतराम के साथ, मुझे बड़ा अच्छा उस वक्त लग रहा था कि वो उस वक्त तक उनके जरदारी साहब के साथ मामला बहुत कशीदा नहीं नज़र आए मुझे। उन्होंने जरदारी साहब का एहतराम के साथ नाम लेते हुए भाई कहा और कहा कि भाई ने मुझसे कहा है कि की दुश्मनी या मेरी दोस्ती दोनों में से किसी एक का इंतखाब करो। तो मैं मजबूर हूँ, मैं जाहिर है कि नहीं कर सकता, इसलिए गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। अब जब ये सूरत हाल मैंने महसूस की तो मुझे वो वाक़या याद आया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब जब मेरे पास जेल में मुलाकात के लिए गए तो उस वक्त मुत्तहिदा को मुमकिन है कि डराना धमकाना हो कि आफाक अहमद से हमारे मामलात हो रहे हैं या आफाक अहमद से मुलाकातें हो रही हैं। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त हुआ था। जो आईजी की हैसियत से नुसरत मंगन साहब रिटायर हुए हैं, वो उस वक्त सुपरिटेंडेंट थे। आफाक अहमद ने सुपरिटेंडेंट को एक एप्लीकेशन दी कि मैं एक अरसे से, मुझे आपने पाबंद हासिल किया हुआ है और आपने मुझे कहीं बाहर मेडिकल चेकअप के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं दी, तो आप होम डिपार्टमेंट को लिखिए कि मेरा मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूं कि मेरा थेलियम टेस्ट भी करवाया जाए और मुझे एग्जामिन के लिए आखान भेजा जाए। उस एप्लीकेशन के 2.5 महीने के बाद अगर एक शख्स हैवीनेस फील कर रहा है, तकलीफ आज है, और वो सिंध गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देता है कि मुझे मेडिकल चेकअप के लिए बाहर आखान भेजिए, यहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं है, और मुझे नहीं भेजा जाता। 2.5 महीने के बाद अचानक रात को मेरे पास मेरे वार्ड में सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं और आके मुझसे कहते हैं कि आपको सुबह खान हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा कि मैंने तो 2.5 महीने तुम्हें पहले एप्लीकेशन दी थी, आज अचानक आप मुझे ये कहने के लिए आए कि आपको आगा खान हॉस्पिटल जाना है, तो ये अचानक ये तब्दीली कैसी? आफाक भाई आपको बस जाना है कल। मैंने कहा यार मैं इतनी जल्दी नहीं जा सकता, इसलिए कि जो टेस्ट मेरे होने हैं मैं क्योंकि उससे वाकिफ़ हूँ, मुझे कम से कम 14-16 घंटे की फास्टिंग करनी है। मैं कैसे जा सकता हूँ सुबह? मुझे रात को 12 बजे आके बता रहे हैं और सुबह मुझसे आप 6 बजे आप तैयार हो जाइए, 7 बजे आपको आगा खान जाना है। मैंने कहा 16 घंटे की फास्टिंग होती है। उन्होंने कहा फास्टिंग छोड़ें, आप जाएं। मैं उस तमाम सूरत हाल में इसलिए हॉस्पिटल जाने के लिए राजी हुआ कि मैंने जिंदगी में कभी जेल के अंदर टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया और मेरे घर से कोई शख्स जेल नहीं आता था। तो मुझे यह था कि कम से कम मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मैं अपने घर वालों से बात कर सकूंगा। तो मैंने ये जानते बूझते कि मेरी 16 घंटे की फास्टिंग है ही नहीं, मेरे वो टेस्ट हो नहीं सकते, उसके बावजूद मैंने जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। सुबह शहर भर की तमाम सिक्योरिटी ऐसा लग रहा था कि वहां लगी हुई है और मुझे आगा खान हॉस्पिटल लेकर गए। आगा खान हॉस्पिटल में यानी जाहिर है कि मेरी पार्टी खुद आताब का शिकार थी, आप लोगों से राब्ते नहीं कर सकती थी, तो मीडिया को मैंने कॉल नहीं किया था, लेकिन शहर भर का मीडिया वहां मौजूद था और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था मेरा विजिट आगा खान का। मेरे साथ डॉक्टर परवेज महमूद शहीद मौजूद थे, हॉस्पिटल पहुंच गए थे वो। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा कि आफाक तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ विजिट के लिए क्यों लाया गया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे सेम टाइम पे पीर मजहरुल हक की क़यादत में डेलीगेशन जो है वो अल्ताफ हुसैन से नेगोशिएट करने के लिए गया अपने सिंध के मामला, तो वो तुम्हारा एक्सपोजर करके उसको दिखाकर उससे मामला तय करना चाहते हैं। आज अगर इस JIT में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की मुलाकात का तस्करा है तो मेरे पास आए हैं वो होम मिनिस्टर की हैसियत से और वो उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा थे।
لیکن مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ میری کوئی ان سے سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، لیکن مجھے لگتا ہے یہی کہ اس ملاقات کو ایکسپوز کیا گیا کہ ہاں بھئی آفاق احمد کی ذوالفقار مرزا سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد سرداری صاحب نے ان کو منع کیا کہ بھئی اب رک جائیے، کیونکہ الطاف کے ساتھ معاملات یا متحدہ اس وقت کی متحدہ کے ساتھ معاملات طے کرنا تھے. تو یہ کوئی سیشن ایسا نہیں تھا جس کو ہم یہ کہیں کہ صاحب یہ سیشن بہت امپورٹنٹ تھا، ملاقات ہوئی، کوئی معاملات طے ہوئے، قطعاً نہیں. آفاق احمد کے لیے مورائی نے کہا، مورائی کے لیے بھی میں بتا دوں، ذوالفقار مرزا ظاہر ایک منسٹر تھے، ہوم منسٹر، اور ہوم منسٹر سندھ کا آپ کو پتا ہے سندھ کے اندر تو منسٹر کوئی سا بھی ہو وہ اس کا اپنا ایک اسٹائل ہے. 10 لوگ ساتھ لے کر چلتے ہیں، کوئی ڈائری پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹیلی فون پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے. میرے پاس جب ذوالفقار مرزا ملاقات کے لیے آئے تو ان کے ساتھ 10-5 لوگ موجود تھے. مجھے نہیں معلوم اس میں مورائی کون ہے. اس نے لکھا کہ میں اس وقت موجود تھا جب آفاق احمد کی ذوالفقار مرزا سے ملاقات ہوئی. بالکل اس میں سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھا، ملاقات سے انکار نہیں ہے. یہ بات مجھے دکھ پہنچایا اس نے کہ وہاں یہ کہا گیا کہ آفاق احمد کو ذوالفقار مرزا نے 20-25 لاکھ روپے 2 مرتبہ دیے. دنیا جانتی ہے کہ آفاق احمد اگر پیسے لینے والوں میں سے ہوتا نہیں کر سکتا. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے یہ فرمائشی بیان اس سے دلوائے ہوں گے انہیں کم سے کم پتا ہونا چاہیے تھا کہ آفاق احمد کا وزن کیا ہے. آفاق احمد کے وزن کو الطاف جانتا تھا. الطاف نے بھی جب الزام لگایا تو کروڑوں روپے کا الزام لگایا کہ وہ ایجنسی سے لے کے آفاق چلا گیا. یار 20-25 لاکھ روپے آفاق احمد کے لیے آپ نے کہہ دیا. یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو آپ بلیک میل کر سکیں. میں 2011 میں دسمبر میں ریلیز ہوا ہوں جی 17 دسمبر کو. اب اس میں اسلحے کی تحفے میں پیش کرنا بھی لکھا ہوا ہے. آفاق احمد کو تحفے میں پیش کرنے کے لیے آیا تھا. سپرنٹینڈنٹ کو بھی اس میں انویسٹیگیشن میں شامل کر کے پوچھو اس سے کہ آفاق احمد کو کلاشنکوف جیل میں آگے اسے ذوالفقار مرزا نے دی تھی کیا. یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان جے آئی ٹی سے ڈرایا جائے. آفاق احمد اپنے اصولوں پر ڈٹ کے کام کرنے والا انسان ہے اور وہ اس قسم کے الزامات سے خوفزدہ ہو کر کسی کی فرمائش پر کام نہیں کر سکتا. اس شہر میں مجھے پیپلز پارٹی کی پرفارمنس سے بھی کوئی خوشی نہیں ہے. ظاہر ہے میری شہر کے لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے. ہم 93% اس سندھ کا بجٹ اپنے اس شہر کراچی سے پورا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ملتا کتنا ہے. ہم پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کی وجہ سے پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس فرمائشی پروگرام پر کام نہیں کر سکتے کہ اربن ایریاز کو پیپلز پارٹی کے خلاف متحرک کیا جائے تاکہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنے میں مدد ملے. مجھے یہ بتائیے 18ویں ترمیم میں میری قوم کے مفادات کے تحفظ کی کون سی شق شامل ہے؟ اور اگر شامل نہیں ہے تو مجھے اس 18ویں ترمیم سے کیا لینا دینا؟ اور 18ویں ترمیم اگر ختم کر دی جائے تو مجھے کون گارنٹی دے گا کہ اس سے پہلے آپ کوئی ایسی ترمیم لے کر آئیے جس میں میری قوم کے مفادات کا تحفظ ہو. ٹھیک ہے 18th امینڈمنٹ کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس جے آئی ٹی سے ڈرا کر کوئی چاہے کہ ہم کسی کی فرمائش پر کوئی کام کریں گے تو قطعی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسی 10 جے آئی ٹی عوام کے سامنے لے کر آئیے. دیکھیے یہ جے آئی ٹی کی حیثیت کیا ہے. یہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. اگر اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر کسی کو مجرم ثابت کیا جا سکتا ہے تو مجرم کی حیثیت سے اس کو سزا بھی دے دو. اور اگر اس جے آئی ٹی میں شامل ٹیم کے ارکان ان کو اتنا اختیار حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس جے آئی ٹی میں شامل کر کے مجرم کنسیڈر کر لیں تو ان عدالتوں کا کیا کام ہے؟ ان عدالتوں کو آپ ختم کر دیجئے. مہذب معاشروں میں الزامات اور تحقیقات کے وجہ سے کبھی کسی کا ایکسپوژر نہیں ہوتا. اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کئی مرتبہ الطاف حسین کو گرفتار کیا، لیکن ہر مرتبہ یہ کہا اتنے سال کا پاکستانی نژاد شخص کبھی الطاف حسین کا نام نہیں لیا.
مہذب معاشروں میں کنوکشن سے پہلے کسی کو ایکسپوز نہیں کرتے, کبھی کسی کا آپ اس کو بدنام نہیں کرتے. اس جے آئی ٹی سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا, لیکن کیا میرے کارکنان, میرے گھر کے لوگ, ان پر اس کا اثر نہیں پڑے گا؟ وہ ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا نہیں ہوں گے کہ آفاق احمد نے 25 لاکھ روپے لے لیے؟ آفاق احمد میرے گھر پر جب دہشت گردوں کا اٹیک ہوا تھا اور اس میں پولیس والے شہید ہوئے تھے, ان پولیس والوں کو آفاق احمد اتنے پیسے دے کر آیا تھا. ان کے اہل خانہ کو کمپنسیشن کے طور پر کہ میرے گھر پہ وہ ڈیوٹی کر رہے تھے, تو آفاق احمد کو 25 لاکھ روپے کا الزام دے کے تم بلیک میل کرو گے. یہ جے آئی ٹی کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جے آئی ٹی انویسٹیگیشن رپورٹ, اس انویسٹیگیشن رپورٹ کی بنیاد پر پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جب کسی شخص کو کنوکشن نہ ہو جائے تم پابند ہو کہ اس کو انوسینٹ کنسیڈر کرو گے. اور اگر اس جے آئی ٹی کی بنیاد پر آپ نے تمام لوگوں کی بے عزتی کرنی ہے تو ان عدالتوں کا کیا کام ہے؟ ان عدالتوں کو جو تنخواہیں ملتی ہیں, ان عدالتوں کا جو نظام چلتا ہے, میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے چلتا ہے. اگر اس جے آئی ٹی کے ذریعے ہی سارے کام ہونے تو پھر عدالتوں کو بند کر دینا چاہیے. میں نے وہ پڑھا کہ کیا نام ہے اس کا, رضوی زیدی, کیا علی زیدی نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ جناب جے آئی ٹی کو پبلک کیا جائے. ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کر دیا. جب تک میٹر سب جوڈیس ہے مجھے اس پر بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ کورٹ رپورٹر, یہ کورٹ کی بیٹ دیکھتے ہیں. جس دن آرڈر پاس کر دیا وہ آرڈر پبلک کی پراپرٹی ہے. اب ہمارا حق ہے کہ ہم اس پر ڈسکس کریں, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. اگر پبلک کیا گیا ہے تو ہائی کورٹ کا یہ ڈیسیژن سپریم کورٹ کو سو ووٹ ایکشن لینا چاہیے کہ اگر اسی طرح آپ جے آئی ٹیز کی بنیاد پر تمام پولیٹیکل لوگوں کو آپ ملائن کرتے رہیں گے, آپ ان پر الزامات لگا کر ان کو بدنام کرتے رہیں گے, تو یہ جے آئی ٹی صرف سیاسی لوگوں کی بنتی ہے. سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے کہ جے آئی ٹی پبلک کرنے کا جو فیصلہ تھا, مجھے یہ بتایا جائے کہ عدالتیں اگر موجود ہیں تو یہ جے آئی ٹی رپورٹ کہاں جانی چاہیے تھی, انویسٹیگیشن رپورٹ کہاں جانی چاہیے تھی. اور انویسٹیگیشن رپورٹ تو ہم کیوں کہتے ہیں, اسٹیمپ کیوں لگتی ہے عدالت کے فیصلے کے بعد کہ یہ فیصلہ اوپن کورٹ میں کیا گیا؟ یہ انویسٹیگیشن تو بند کمرے میں کی گئی تھی. کورٹ میں جب تک مقدمہ نہیں چلے گا, جب تک آپ مرائی کو کورٹ میں پیش نہیں کرو گے یا کسی کو بھی کورٹ میں پیش نہیں کرو گے, اس وقت, اور اگر آپ کے پاس انویسٹیگیشن آپ نے کی ہے تو اس کے بعد پروسیکیوشن آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ اس کیس کو ثابت کرو عدالت کے اندر. اب تک کتنی جے آئی ٹی بنا کر کتنا واویلا آپ نے مچا دیا, لیکن مجھے بتا دو کتنے لوگوں کو کنوکشن ہوئی, کتنے دہشت گردوں کو سزا ہوئی ہے. یہ جے آئی ٹی صرف بلیک میل کرنے کے لیے, ہمارے خلاف پریشر ماؤنٹ کرنے کے لیے, کہ کہنا مانے نہیں. مہاجر قومی موومنٹ نے کبھی اصولوں کے خلاف کام نہیں کیا. 18th امینڈمنٹ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے مفادات کو اس میں نقصان پہنچ رہا ہو, لیکن 18ویں ترمیم میں نہ میرے مفادات کا تحفظ ہے نہ اس کے ختم ہونے سے مجھے کوئی فائدہ ہے. اگر 18ویں ترمیم سے کسی کو کوئی نقصان ہے اور وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ وفاق کے یا فیڈریشن کے خلاف ہے اور فیڈریشن کو اس کا فائدہ ہوگا, اور اگر اس کو اس اربن ایریاز کے لوگوں کی مدد چاہیے, تو پہلے اس امینڈمنٹ کو ختم کرنے سے پہلے کوئی نئی امینڈمنٹ لانی پڑے گی, کیونکہ آپ اکثریت کے اندر اسمبلیوں میں موجود ہیں جس میں اس شہر کے, اس قوم کے لوگوں کے مفادات کا تحفظ ہو. اگر اس قوم کے مفادات کے تحفظ کے لیے کوئی امینڈمنٹ آپ پہلے لے کر آتے ہیں تو 18th امینڈمنٹ کے لیے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ادروائز ایسی جے آئی ٹی 10 آ جائیں, ہم اپنے اصولوں کے خلاف کام نہیں کر سکتے. میں یہ بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا نو ڈاؤٹ میرے ساتھ ملاقاتیں رہی اور میں ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں. نفیس آدمی ہیں, اچھے خاندانی آدمی ہیں,
آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات خراب ہیں. علی زیدی کی پریس کانفرنس دیکھ کے کلیئر سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ یہ جو جے آئی ٹیز ہیں یہ اپنے مخالفین کے لیے صرف آپ ایک مطلب ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. علی زیدی سے آپ لوگوں نے جرنلسٹوں نے کچھ سوال کیے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ان کے بارے میں. علی زیدی وہ سوال گول کرتے بلدیہ کی فیکٹری کے حوالے سے انہوں نے ڈسکس کی. اس میں فلاں کے نام بھی تو آ رہے ہیں, تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کے بارے میں انہوں نے صرف اتنا کہا بھائی جو بھی ملوث ہے, میں تو ظاہر کسی کا دفاع نہیں کرتا. کلیئر آپ نے اعلان کیوں نہیں کیا جس طرح آپ باقی لوگوں کے لیے شور کر رہے ہیں؟ آپ فلاں آدمی ملوث ہے, فلاں اتنے قتل میں ملوث ہے. میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے کسی کو قاتل بنا دینا, کسی کو دہشت گرد بنا دینا, آپ کا کام یہ کہ آپ حکومت میں آپ اس جے آئی ٹی کی بنیاد پر پولیٹیکل لوگوں کے خلاف جو کیمپین لانچ کر رہے ہو اس کی بجائے جاؤ عدالت کے اندر جا کے آپ اپنی جو پروسیکیوشن ہے اس کو اسٹرانگ بناؤ, ثابت کرو. یہ منظم سازش ہے. پہلے آپ نے سیاستدانوں کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی. میں نے پہلے کہا تھا ایک کرپٹ, دوسرا کرپٹ, تیسرا ناکام. اس کے بعد چوتھی چوائس ہے, اس کے بعد بچے گا کون؟ یہ میں نے آپ کے لیے کوشچن چھوڑا تھا. اور اگر آپ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پارلیمانی سسٹم ناکام ہو چکا, تو اس کے لیے عوام کی مرضی اور عوام کی خواہش کے خلاف فیصلہ اگر کیا گیا تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. میں سندھ کے معاملات کے اوپر آج کیونکہ ڈسکس کرنا مقصد نہیں تھا, میں اس لیے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا, لیکن سندھ کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے کہ 93% ہم پیسے دے رہے ہیں, اس شہر سے 93% آپ پیسے جنریٹ کر کے اپنا بجٹ بناتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, 10 ارب روپے آپ نے نئے صحت کے پروجیکٹس کے لیے رکھے, 51 پروجیکٹس آپ نے بنائے سندھ گورنمنٹ نے. کراچی کے لیے صرف 3 بجٹ رکھے, 3 کروڑ روپے رکھے. میں حیران ہوتا ہوں. اور اس زیادتی کے اوپر میرا جیسا آدمی علاوہ اس کے کہ آپ کے سامنے اپنا دکھ کا اظہار کر دے, اپنی عوام کے سامنے دکھ کا اظہار کر دے, لیکن جو لوگ لیجسلیشن کے لیے بیٹھے ہیں, جو لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے اپنا کردار کر سکتے ہیں, وہ اس سارے معاملے کی خاموش. اگر آپ نے احتجاج کیا اور کہہ دیا, احتجاج کیوں ختم کیا؟ کورونا تھا. اس کورونا کے بعد کیا آپ کے سیاسی دفاتر سارے بند ہوئے, آپ کی ایکٹیویٹی بند ہو گئی؟ آپ اپنے اس پہ احتجاج کرنا چاہیے تھا, آپ کو بیٹھ کے وہاں کام کرنا چاہیے تھا. اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس شہر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم اپنے مسائل سے ہٹ کے دوسروں کے مفادات کے لیے کام کرنے کو عقل مندی نہیں کہتے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس شہر کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ پھر دوبارہ سے آپ کو یہ کہا جائے کہ اربن ایریاز متحرک کرو 18ویں ترمیم کے خلاف. سندھ کے لوگوں کے شہری لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سندھ کے شہری لوگ اگر زیادتی ہو رہی ہے, وفاق اس پوزیشن میں ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے قومی اسمبلی میں کوئی قانونی امنڈمنٹ لے کر آ جائے. میں اس طرح کی جے آئی ٹی کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹیز پولیٹیکل لوگوں کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے جب تک عدالت میں کوئی فیصلے نہ ہو. میں آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر اس زمن میں کوئی کوشچن اگر آپ کے ذہن میں رہتا ہو تو اس سے کر لیجیے گا. آپ نے کہا کہ سیاستدان جو ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کی جے آئی ٹی کی. سیاستدانوں کے کچھ معاملات ہیں ایسے بھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن لگتے ہیں. آج سیاستدان کچھ کہتے ہیں, کل کچھ اسی طرح سے دیکھیں آپ وزیر داخلہ سے ملے اس وقت تو وہ آپ کے پاس آیا ہوگا, آپ تو نہیں گئے ہوں گے جیل سے, لیکن وہاں آ کر آپ کے اوپر اس طرح کے الزامات, تو سیاستدان کو اسی طرح سے گرفتار مرزا کے آنے سے آپ پہ الزام لگ گیا. دیکھیے, یہ میں نے آپ سے جو عرض کی نا, یہ الزامات جے آئی ٹیز کے تھرو آ رہے ہیں نا کہ جے آئی ٹیز بنائی کس نے. اب میں جے آئی ٹیز کے اندر کہوں یا جے آئی ٹیز کے ارکان کے نام تو پڑھ لو کون کون ہے یا کون کون سے ادارے اس میں, بحث کرنا اس پہ بیکار ہے. ٹھیک ہے, جن لوگوں نے یہ جے آئی ٹی تیار کی ہے, جے آئی ٹی رپورٹ تیار کی ہے, سوری, ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنے چاہیے. اور اس کو پبلک ہائی کورٹ نے کیا. میں نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا, اب یہ میٹر سب جوڈیس نہیں ہے, اس پر ہم اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر یہ پبلک آپ نے کروائی ہے تو پھر عدالت کی ضرورتیں کہاں ہیں. جب آپ کسی کو یہاں بدنام کر رہے ہیں, میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے وہاں کورٹ میں ٹرائل کرنے کی ضرورت کیا ہے.
اگر آپ کو کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے تو اس کو پبلک کرنے کی بجائے اس کو کہہ دیں آپ کورٹ میں پیش کرو. اب تک اس پہ عدالتی کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ مورائی کو آپ نے جیل کسٹڈی کر کے 164 کے اسٹیٹمنٹ کرا کے آپ نے چارج فریم کیوں نہیں کیا؟ چارج فریم کرو، اس کے خلاف کاروائی کرو. یہ جے آئی ٹی پبلش کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے کہ یہ عدالتوں کا مذاق ہے کہ اگر عدالتیں موجود ہیں تو یہ جے آئی ٹیز پبلک نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ کون مجرم ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی بلیک میل کرنے اور ڈرانے کی کوشش کر، تو آپ بھی تو غصے میں آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو وہ تو اپنے جو ایک ان کا میں نے جو بات کہی ہے اصولی بات کی ہے، میں غصے میں آ کے بات نہیں کر رہا. بات یہ کہ اس جے آئی ٹی کا میں پھر کہہ رہا ہوں، اس جے آئی ٹی کی وجہ سے عدالتوں کی ضرورت ختم ہو رہی ہے. عدالتوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس جے آئی ٹی کے ذریعے عوام کو مطلب آپ انصاف اس جے آئی ٹی سے دے رہے ہیں تو ساری عدالت ختم کرو. پھر یہ جو اس میں 5 ارکان ہیں یہ فیصلہ کریں کس کو پھانسی دینی اور کس کو آپ نے کوڑے مارنے، ختم. اس کے بعد پھر آپ کو عدالتوں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پبلک کیوں کر رہے ہو؟ نہیں دیکھیے جو کچھ میں آپ کو ایک اور عرض کروں، آپ میرے اگر صوبے کے حوالے سے میرے موقف کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی ظلم اور زیادتیاں سندھ میں شہری علاقوں کے ساتھ ہو رہی ہیں یا مہاجر عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں، اتنی زیادتیوں پر نئے ملک بن جاتے ہیں. اگر ہم نے صوبے کی بات کی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اتنی زیادتیوں پر تو نئے ملک بنتے ہوئے ہم نے دیکھے. ہم نے تو صرف صوبے کی بات کی ہے. میرے خیال ہے جے آئی ٹیز آپ اپنی والی مسترد کر رہے ہیں. جتنی بھی جے آئی ٹیز آئی ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ استعمال کرتی ہے جو ایم کیو ایم کے خلاف آتی ہے، لیکن جب اپنا نام آ جاتا ہے تو اس کو چھٹی قرار دیتی ہے. نہیں دیکھیے یہ جے آئی ٹیز کا جو ٹرینڈ ابھی سٹارٹ ہوا ہے یہ تحریک انصاف کی حکومت میں سٹارٹ ہوا ہے. ان جے آئی ٹیز کی بنیاد پر اس سے پہلے اتنا زیادہ شور کبھی ہم نے نہیں دیکھا. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیب نے فلاں پہ یہ الزام لگا دیا اور وہ تو چور ہے. مطلب تحریک انصاف کا یہ مزاج بن گیا. تحریک انصاف کی پالیٹکس صرف ان جے آئی ٹیز اور نیب کے الزامات اور جے آئی ٹیز کے اندر جو الزامات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر ہے. صرف میرے لیے نہیں، تمام سیاسی لوگوں کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ کیا نام تھا اس کا وزیر اعظم اشرف، راجہ پرویز اشرف بری ہو گیا. اس ملک کے اندر کسی پر اتنے بڑے بڑے الزام لگانے کے بعد اور اتنے یعنی آپ نے بدنام کرنے کے بعد جب وہ بری ہوتا ہے تو جتنے لوگوں نے الزامات لگائے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی؟ یہ صرف اور صرف آرمز ٹوئسٹنگ کا ٹول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ پولیٹیکل لوگوں کی آرم ٹوئسٹنگ کرتے ہیں ان کے ذریعے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.